अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नए सबक के साथ एक दफ़ा फिर से हम अपनी क्लास की इब्तिदा करते हैं। आज हमने सूरह बकरा पारा 1 की आयत नंबर 68 पढ़नी है, यानी कि आयत नंबर 68। तो चलें आज के सबक की तरफ चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालू उद्उ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही। क़ालू उद्उ लना, क़ाफ को अलिफ मद्दा की वजह से खींच के पढ़ेंगे और क़ाफ को मोटा पढ़ेंगे, क्योंकि क़ाफ हमेशा मोटा पढ़ा जाता है, जबकि ये बारीक काफ है। इसको हम पढ़ते हैं क़ाफ और इसको हम पढ़ते हैं कैफ। क़ाफ और ये कैफ। अलिफ मद्दा की वजह से हमने इसको खींच के पढ़ा, जबकि लाम को डायरेक्ट दाल के साथ जोड़ देंगे, क्योंकि वाव के ऊपर कोई भी हरकत नहीं है और अलिफ भी लिखने के लिए है और पढ़ने के लिए नहीं है। दाल के ऊपर साकिन की वजह से झटका पैदा होगा। किस तरीके से? क़ालू उद्उ लना, लुद ये है झटका, इसे कलकला कहते हैं। क़ालू उद्उ लना, आइन के तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास ध्यान रखना है। अगर हम इसको आइन नहीं पढ़ेंगे तो हम हमज़ा पढ़ लेंगे और हम पूरा लफ्ज़ ही गलत पढ़ेंगे। तो बजाय इसके कि हम इसको पढ़ें क़ालद उलना, अस्तग़फिरुल्लाह, आप ठीक पढ़ें ताकि कुरान मजीद आपका दुरुस्त हो और इसका मानी भी ठीक हो। हमने इसको पढ़ना है क़ालू उद्उ लना। इस लाम को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि लाम के ऊपर सिर्फ ज़बर है, लेकिन नून ज़बर अलिफ ना, अलिफ मद्दा की वजह से हमने इसको खींच के पढ़ा लना। क़ालू उद्उ लना, ठीक है। रब्बक, अब देखें ज़बर है तो इनकी मिकदार कितनी है? रा ज़बर बा, रब बा ज़बर बा, रब्ब का ज़बर का, रब्बक, ठीक है। युबय्यिन लना, अब गौर से देखें, नून साकिन है और या को फिर हम लाम के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि ये इदगाम बिला गुन्ना का कायदा भी हो रहा है। इदगाम आपस में मिलाने को कहते हैं जब नून साकिन या नून तनवीन के बाद लाम या लाम आ जाए या रा आ जाए, तो हम दोनों अल्फाज को आपस में मिला देते हैं, लेकिन गुन्ने को काट के, ठीक है। इसीलिए इसको इदगाम बिला गुन्ना कहते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे युबय्यिन लना, जोड़ देखें इसके, या पे यू बा ज़बर या बैज, युबय या ज़ेर जी, युबय्यि सॉरी या ज़ेर लाम यिल, युबय्यिन लाम ज़बर ला, युबय्यिन नून ज़बर अलिफ ना, फिर से अलिफ मद्दा, युबय्यिन लना मा ही, मीम ज़बर अलिफ मा, ये भी अलिफ मद्दा है। वक्फ़ किया हमने, वक्फ़ की वजह से आखिरी हर्फ को साकिन कर देंगे, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं माही। अगर आपका इरादा है यहाँ पे सांस ना लेने का तो आप इसको पढ़ेंगे माहिया क़ाल, ठीक है। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा। क़ाल हमने अलिफ को खींच के पढ़ा, क़ाफ को मोटा पढ़ा, लाम को हमने नहीं खींचा क्योंकि लाम के ऊपर सिर्फ ज़बर है। इन्नहु, नून का गुन्ना हमने अदा किया। नून पे जब भी शद आएगी, मीम पे भी जब शद आएगी तो गुन्ना यानी नाक में आवाज़ बंद ज़रूर करेंगे। किस तरीके से? इन्नहु, हा के तलफ़्फ़ुज़ का ध्यान रखें। ये जो हा आपको नज़र आ रहा है हमेशा ये सीने से निकलता है, इसको बाज़ लोग हा में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि गलत है। हा हमारे पास वो है जो नुक्ते के बग़ैर होता है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे हमें कोई, ये है खौ है, नुक्ते वाला खौ होता है, और जो नुक्ते के बग़ैर होता है ये हा है। तो अक्सर लोग इसको भी ऐसे पढ़ लेते हैं हू, अस्तग़फिरुल्लाह, तो इस तरीके से हम नहीं पढ़ सकते। हम इसको पढ़ेंगे इन्नहु, इन्नहु, नून पे गुन्ना तो करना है लेकिन नून को लंबा नहीं करना, क्योंकि नून के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ज़बर है। यक़ूलु, यक़ूलु,
یا کے اوپر زبر ہے تو ہم نے زبر پڑھی، لام پہ پیش ہے تو اس کو بھی ہم نے لمبا نہیں کیا، لیکن درمیان میں واو مدہ ہے، اس کو ہم نے کھینچ کے پڑھا. کیسے؟ یا زبر یا، قاف پیش واو قو، یقولو، یقولو. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ انہا بقرۃ لا، پھر سے نون پہ غنہ کیا، نون پہ شد کی وجہ سے. یہ الف مدہ ہے، ہا زبر الف ہا. آگے دیکھیں، پھر سے ہمارے پاس زبر ہیں تو ہم نے تینوں لفظوں کو لمبا نہیں کرنا. بقرہ، بقرہ، را کو پر پڑھنا ہے، را کے اوپر زبر کی وجہ سے. قاف کو پر پڑھنا ہے، قاف اپنے 6 ساتھیوں کے سمیت ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے. پھر سے ہمارے پاس ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہو گیا ہے. پہلے نون ساکن کے بعد لام آیا تھا، اب تنوین کے بعد لام آیا ہے، تو ہم ان دونوں کو آپس میں ملوا دیں گے لیکن نون کی آواز کو ختم کر دیں گے. بجائے اس کے کہ ہم اس کو بقرۃن لا پڑھتے، ہم اس کو پڑھیں گے بقرۃ لا. فارض ولا بکر، پھر سے سنیں، فارض ولا بکر. فا زبر الف فا، الف مدہ ہو گیا. را کو ہم نے باریک پڑھا کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. فاری، فاریضون. زواد کو ہم پور پڑھیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قاف کے ساتھ 6 اور ساتھی بھی ہیں جو پور پڑھے جاتے ہیں، جن میں زواد بھی شامل ہے. یہ حروف مستعلیہ ہیں اور آپس میں ملا دیں گے کیونکہ ادغام ہو رہا ہے، اور غنے کے ساتھ ملائیں گے. یاد رکھیں، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آنے والا حرف اگر یا، میم، واو، نون ان میں سے ہوگا تو ہم ان کو آپس میں ملانے کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کریں گے. غنہ کیسے ہوگا؟ فارضون ولا، اس طریقے سے غنہ ہوگا. پھر سے سنیں، فارضون ولا. واو کے اوپر زبر ہے تو واو کو ہم کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، نہ ہی لمبا کریں گے، جبکہ الف مدہ کی وجہ سے ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. لام زبر الف لا، ولا بکر. جی، باریک کاف ہے. را بھی ہم نے وقف کی وجہ سے را باریک پڑھی جائے گی، کیونکہ جب ہم وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گی. را ساکن کر دی تو ہم نے پیچھے دیکھا، پیچھے کاف ساکن تھی، پھر اس سے بھی پیچھے دیکھا تو با کے نیچے زیر ہے، اس زیر کی وجہ سے یہ را پھر باریک پڑھی جائے گی. لیکن اگر آپ کا ارادہ وقف کرنے کا نہیں ہے تو پھر آپ اس را کو بغیر کسی حجت کے پر ہی پڑھیں گے. کیسے؟ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، عَوَانٌ بَيْنَ ہم نے ایک دفعہ پھر غنہ کیا کیونکہ نون تنوین کے بعد با حرف اقلاب آیا ہوا ہے. جب ایسا ہو، جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد با آ جائے تو نون ساکن یا نون تنوین کو دیکھیں میم میں بدل دیتے ہیں. یہ آپ کو میم نظر آ رہا ہے چھوٹا سا، پھر تنوین کے بجائے نون تنوین کے بجائے میم پڑھا جاتا ہے. ہم اس کو پڑھیں گے عوانم بین ذالک. اس قاعدے کا نام اقلاب ہے، موٹے قاف کے ساتھ. آئین کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ آئین کے اوپر زبر ہے، جبکہ واو مدہ الف مدہ ہے تو اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے عوانم بین ذالک. یہ ہمارے پاس یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ یا لین ہے. اس پہ قطعاً ہم کھینچیں گے بھی نہیں اور اس پہ ہم رکیں گے بھی نہیں. وقف کی وجہ سے کاف کو ہم نے ساکن کر دیا. فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. فَفْعَلُوا واو مدہ اور عین کو واضح کر کے پڑھنا ہے. اگر آپ فَفْعَلُوا پڑھیں گے تو لفظ غلط ہو جائے گا. آپ نے پڑھنا ہے فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا. پھر سے قاف کو موٹا پڑھیں گے، دال پہ کلکلا ہوگا. قالد علنا، عین کو واضح کریں، لام کو لمبا نہیں کرنا جبکہ آگے ہمارے پاس الف مدہ ہے. را کو پر پڑھیں گے، ربک یبین لنا. یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے، بالکل بھی رکنا نہیں ہے بلکہ نون اس میں سے ختم ہو جائے گا. ما لونها.
یہ ہمارے پاس ہے جی الف مدہ. اور لونہا یہ واو لین ہے, لام زبر وا, لو نون پشنو, لونہا, ہاں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اصل میں یہ وہ قصہ سٹارٹ ہو گیا ہے سورہ بقرہ جس کے نام پہ اس سورت کا نام ہے, یعنی کہ گائے کی سورت. تو گائے کا قصہ سٹارٹ ہو گیا ہے. میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت بتانا چاہوں گی. تو انشاءاللہ یہ جیسی ہماری آیات کمپلیٹ ہوں گی میں آپ کو پورا واقعہ سناؤں گی انشاءاللہ. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. قال موٹی قاف اور ساتھ الف مدہ ہے, لام کو لمبا نہیں کرنا, نون پہ غنہ کرنا ہے, نون پہ شد کی وجہ سے. انہو یہ ہے غنہ, ہا کو سینے سے نکالنا ہے. یقولو یقولو یا پہ زبر ہے اور یہ قاف پیش واو قو, یہ واو مدہ ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے. اور پھر سے لام کے اوپر پیش ہے تو اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے. یقولو انہا نون کا غنہ ادا کریں. بقرۃ صفراء قاف کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ قاف ہمیشہ ہی موٹی پڑھی جاتی ہے, اور یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. یہ ہے ہمارے پاس نون تنوین. نون تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو. نون تنوین کے بعد والا حرف صاد ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے. حروف اخفا 15 ہیں. اخفا کا مطلب ہے چھپانا. جب حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین کی آواز کو چھپاتے ہیں لیکن غنّے کے ساتھ. تو ہم اس کو پڑھیں گے بقرۃ صفراء. سواد کو پر پڑھیں گے, سواد ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے. مد کا آپ نے دھیان رکھنا ہے, یہ والی مد تقریباً 5 حرکات عربیہ کے برابر ہے. اگر آپ کو نہ سمجھ آئے تو 4 سیکنڈ تک یا اس مد کو آپ لمبا کر سکتے ہیں. صفراء ٹھیک ہے. فاقع لونها یہ ہمارے پاس الف مدہ ہے. قاف کو ہم نے پر پڑھا, قاف ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے, اور یہ والا قاف آگے نون تنوین کے بعد پھر سے لام آ گیا ہے. ہم ان کو آپس میں ملا دیں گے اور بغیر غنّے کے ملائیں گے, ٹھیک ہے. اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے فاقع لونها تسر الناظرین. نون پہ ہم نے غنّہ کرنا ہے کیونکہ نون جو ہے ہمیشہ غنّے کے ساتھ ہوتا ہے جب اس پہ شد ہو, یا میم یا نون, یہ دونوں. نون کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے, غنّے کے ساتھ ساتھ کھینچ کے بھی پڑھیں گے کھڑی زبر کی وجہ سے. ہم اس کو پڑھیں گے تسر الناظرین. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. اچھا جی, یہ آیت تو ہم نے پہلے پڑھ لی ہے لیکن ما ہی نہیں پڑھیں گے, ہم اس کو پڑھیں گے ما ہی. بہتر ہے کہ لا پہ وقف نہیں کرنا چاہیے. ان البقرہ نون پہ آپ نے نوٹس کیا ہم نے غنّہ کیا کیونکہ نون پہ ہمیشہ ہی غنّہ کیا جاتا ہے جب اس پہ شد ہو. قاف کو موٹا پڑھیں گے, را کو پر پڑھیں گے لیکن کھینچ کے نہیں پڑھیں گے کیونکہ ان کے اوپر صرف اور صرف زبریں ہیں. تشابہ علینا, ہا کو سینے سے ادا کریں گے. اگر اس کو ہم تھوڑا سا بھی غلط کیا تو یہ ہا بن جائے گی. علینا عین کو واضح کر کے پڑھیں. اور یہاں پہ ہمارے پاس یا لین ہے, یا ساکن سے پہلے حرف پہ زبر ہے تو یہ یا لین ہے, اور پھر نون زبر الف نا, یہ ہے الف مدہ. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ وَإِنَّا یہی خوبصورتی ہے قرآن مجید کو پڑھنے کی کہ ہم نون کا غنّہ بھی ادا کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مد بھی ادا کریں گے. واو کو لمبا نہیں کریں گے, حمزہ کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ ان کے اوپر زبر اور زیر ہے. وَإِنَّا
نون ساکن کے بعد شین حروف اخفا میں سے آیا ہوا ہے تو ہم نون کی آواز کو چھپانے کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کریں گے. اس کو اخفا کہتے ہیں. اخفا کا مطلب ہی چھپانا ہے. کس طرح؟ ان شاء اللہ، لفظ اللہ کو پر پڑا ہے ہم نے کیونکہ پچھلے حرف کے اوپر زبر ہے. لمہتدون، لام کو لمبا نہیں کرنا، لام کے اوپر زبر ہے. اگر ہم زبر کو نہیں پڑھیں گے، کھڑی زبر پڑھیں گے تو ہم بہت بڑی غلطی کر دیں گے. یعنی کہ یہ لکھا ہوا ہے لمہتدون، اگر ہم نے اس کو لا محتدون پڑھ دیا تو ہم کفریہ غلطی کر دیں گے، اللہ کے حکم کا انکار کر دیں گے. اسی لیے قرآن مجید کو درست پڑھنا بہت ضروری ہے. آج تک کے لیے اتنا سبق کافی ہے. امید ہے آج کے سبق سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. اللہ پاک آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کو صحیح طور سے سمجھنے کی اور صحیح طور پہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.